बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। लड़की, गेस्ट हाउस, रंगे हाथों पकड़ा जाना, फ़रार होना, एक अहम शख्सियत, लाहौर का एक मारूफ मकाम, वहाँ से एक सीनियर सियासतदान का भागना, पकड़ा जाना, बदनाम हो जाना और फिर उसके नतीजे में नफ़रत का निशाना बनना, ये वो चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर एक सीनियर सियासतदान के हवाले से चल रही हैं। सिचुएशन दिलचस्प है। किसी शख्स के बारे में इस तरह की बात हो रही हो तो ज़ाहिर है कि उसके हवाले से तकलीफ़ दह है, लेकिन सिचुएशन दिलचस्प है। क्यों हो रहा है? मौजूदा सियासी हालात से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की सियासत से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पर नून और पीटीआई की सियासत से। तो इस तमाम सूरत हाल की इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा बुशरा बीबी, उनके बारे में एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनका एक अहम शख्सियत से, जो पहले बहुत अहम थी, अब कम अहम है या अहम नहीं है, राब्ता है, और इस राब्ते के नतीजे में कुछ चीज़ें हो रही हैं। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। पहले दरख्वास्त आपसे अपने लिए, अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। और अब इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब आ जाते हैं। मंसूर अली ख़ान साहब को इंटरव्यू दिया है आसिफ़ किरमानी साहब ने। आसिफ़ किरमानी साहब ने इस इंटरव्यू में जो बातें की हैं, उसके नतीजे में ये कहा गया, ये आसिफ़ किरमानी साहब की जानिब से कहा गया कि मैं जो बातें कर रहा हूँ और गुज़श्ता कुछ दिनों से कर रहा हूँ, उनके नतीजे में उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरा नोटिफिकेशन हो जाएगा। यानी नोटिफिकेशन हो जाने का मतलब ये कि उनको अल्लाह हाफिज़ कह दिया जाएगा। उनकी किसी ओहदे पर मौजूदगी है जमात में तो वहाँ से रुखसती, या फिर जमात से बुनियादी रुकनीत से मुकम्मल तौर पर रुखसती। ये बात आसिफ़ किरमानी साहब ने इंटरव्यू में बैठ कर की। नून लीग को उधेड़ कर रख दिया। इस इंटरव्यू में मियाँ नवाज़ शरीफ को उधेड़ कर रख दिया। एक ऐसी कहानी भी बता दी आसिफ़ किरमानी साहब ने जो आज से पहले हमें नहीं पता थी, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के हवाले से। तो जब ये तमाम चीज़ें हुई हैं तो इसके बाद आसिफ़ किरमानी साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्लाह हाफिज़ कह सकती है। नुकसान मुस्लिम लीग नून का होगा। क्यों मुस्लिम लीग नून का शदीद नुकसान होगा, ये भी मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ। तो आसिफ़ किरमानी साहब ने इन तमाम बातों को करते हुए एक बात की और कहा कि मरियम नवाज़ शरीफ कैसे बनी। यानी आसिफ़ किरमानी साहब ने मंसूर अली ख़ान साहब के सामने बैठकर कहा कि पहले वो होती थी मरियम सफदर, जो उनका नाम साबिर शाकिर साहब सहाफ़ियों में बार बार लेते थे। फ़याज़ उल हसन चौहान बड़े ज़ोर शोर के साथ लेते थे, दीगर लोग लेते थे, और ये उनके बारे में कहा जाता था। बहुत से लोग शरारतन ये बात करते थे, और आप में से बहुत से लोग मुझे कहते थे कि उनको मरियम सफदर कहा करें और साहिबा भी मत लगाया करें। मैं कहता था कि अगर एक ख़ातून है, एहतराम है, और अगर ये उन्होंने अपना नाम खुद रखा हुआ तो मैं कौन होता हूँ ये बात करने वाला। मुमकिन है कभी ऐसी चीज़, किसी चीज़ का कि कोई और सफदर कहता है, मेरे मुंह से सफदर निकला भी हो। बहरहाल ये बातें हो रही थीं। तो आसिफ़ किरमानी साहब कहते हैं कि वो मरियम सफदर होती थीं, लेकिन फिर एक मौके पर रायविंड में एक मीटिंग में मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा कि इनको अब मरियम नवाज़ शरीफ कहना है। आपको याद होगा ये बात पहली बार काम किया था आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने। ज़रदारी साहब ने बिलावल भुट्टो को बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये नाम दिया था, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो गए थे वो। तो बीबीज़ी उनका जो निक बन गया उसके बाद। तो ये हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया। तो उन्होंने कहा आसिफ़ किरमानी साहब से, जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हमेशा बिल्कुल साथ साथ होते थे हर मौके पर, तो सेनेटर थे, अब नहीं है, तो उनसे कहा गया कि ये काम करना है। उन्होंने बताया कि मैंने कहा मैं इस पर सोचता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से कहा कि अर्तावर आ रहा है, अर्तावर आ रहा है, और जो बत्तियाँ वगैरह गुल की जाती हैं, उन्होंने बताया भी इसी अंदाज में। तो मैंने कहा कि हम ये टिकट चलवाएंगे और ये टिकट देंगे कि मरियम नवाज़ शरीफ, नाम पूरा लिख के देंगे, और उन्होंने ये कहा है कि रायविंड की बत्तियाँ गुल की गईं अर्तावर के मौके पर। आसिफ़ किरमानी साहब कहते हैं कि मैंने मियाँ नवाज़ शरीफ को ये मशवरा दिया। मियाँ नवाज़ शरीफ बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा है, ये टिकट चलवाएँ, मीडिया में जब ये चलेंगे तो फिर उसके बाद कुछ और इसी तरह से टिकट्स वगैरह चलवाई जाएंगी, ख़बरें चलवाई जाएंगी, और मरियम नवाज़ शरीफ हम लोगों के सामने पिच कर देंगे, तो फिर ये मरियम नवाज़ शरीफ रहेगा। और आसिफ़ किरमानी साहब कहते हैं मुझे अंदाज़ा हो गया उस दिन
کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو سیاست میں بھی لے کر آ رہے ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ کو جانشینی کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں کہ نواز شریف نہیں تو پھر مریم نواز شریف. وہ کہتے ہیں یہ ہوگا. اچھا انہوں نے بڑا دلچسپ انداز اختیار کیا اور بتایا کہ جیو نیوز کو اسپیشلی یہ بھجوائے گئے اور پارٹی کے کچھ لوگوں نے بھی پوچھا کہ یہ آپ نے چلوائے؟ انہوں نے کہا جی میں نے چلوائے ہیں. اور انہوں نے کہا اچھا مریم نواز شریف. تو پارٹی کے کچھ لوگوں نے بھی اس پر ظاہر ہے کہ اپنی بھویں اچکائیں, آئی براؤ رائز کی کہ یہ کیا ہوا ہے. تو یہ کہانی بھی اگر انہوں نے کھول کر رکھ دی ہے, میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کے بقیے ادھیڑ کر رکھ دیے ہیں, شہباز شریف صاحب کی تو ایسی کی تیسی کر دی ہے, میاں نواز شریف کے لیے پھر بھی کچھ گنجائش رکھی ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے. اور یہ بات کر رہے تھے کہ وہ بیٹی کے حصار سے نکلیں اور پھر ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا اس کو تباہ کر دیا. نون لیگ نے کمپرومائزڈ سیاست کی, نون لیگ یہ جو کر رہی ہے, یہ جو کچھ نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ تمام باتیں جب انہوں نے کی ہیں تو آصف کرمانی صاحب جو ہیں وہ پول کھول رہے ہیں نون لیگ کے اور کافی کچھ بتا گئے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ نون لیگ نے اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پنجاب کی سطح پر پنجاب کی سیاست میں نون لیگ کی سب سے اہم شخصیات نے کیا ہے, انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وغیرہ جو ہیں ان کو باقاعدہ سوشل میڈیا پر آصف کرمانی صاحب کے حوالے سے, منصور علی خان صاحب نے جو انٹرویو کیا ہے اس کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دی اور آصف کرمانی صاحب کے خلاف ایک مہم لانچ کر دی. یہ جولائی 2017 کی خبر تھی. خبر ٹھیک تھی, مطلب خبر ٹھیک تھی سے مراد یہ کہ خبر تھی موجود. خبر آئی تھی اس وقت کہ آصف کرمانی صاحب لاہور میں, گلبرگ لاہور میں ایک مقام ہے, بڑی پرومیننٹ پبلک پلیس ہے, امیوزمنٹ کی, ویلنس کی, ویل بینگ کی, جم شم ہے, پول شول ہے, وہاں جو ہے اس کی ایک شخصیت کے ساتھ آصف کرمانی صاحب جو ہیں وہ پکڑے گئے. اب انہوں نے سوشل میڈیا پر کس طرح کی چیزیں چلوائی ہیں نون لیگ نے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آصف کرمانی صاحب سے اس وقت سے نفرت کر رہے ہیں جب یہ خبر آئی تھی کہ آصف کرمانی صاحب جو ہیں وہ پکڑے گئے. خواتین کا اسکینڈل تھا, اس میں آصف کرمانی پکڑے گئے تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر نام بھی لکھ دیا کہ جو سکھ چین کلب ہے, اب یہ مجھے نہیں پتا اس وقت ان خبروں میں ایک خاتون کا نام آیا تھا, لیکن ان لوگوں نے تو باقاعدہ کلب لکھنا شروع کر دیا سوشل میڈیا پر. اور اس کی ایک شخصیت کے ساتھ ایک گیسٹ ہاؤس تھا, بنگش سم تھنگ گیسٹ ہاؤس, وہاں پہ آصف کرمانی جو ہیں وہ قابل اعتراض حالت میں پکڑے گئے تھے. اور لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن کا استعمال کیا, پولیس پہ انہوں نے دباؤ ڈالا, پولیس کو انہوں نے انفلوئنس کیا اور وہ پھر اس چیز سے بچنے کے لیے فرار ہو گئے وغیرہ وغیرہ. یہ سب کچھ چل رہا ہے. مگر ہوا یہ کہ سٹوری لیک ہو گئی تھی, یہ باقاعدہ کور ہوئی تھی اور یہ میڈیا نے کور کی تھی. یہ جو وقت تھا میں چینل 24 میں تھا اور یہ دنیا نیوز نے تو خاص طور پر بڑے بھرپور انداز میں کور کی, جیو نیوز نے بڑے بھرپور انداز میں کور کی. کار کی تصویریں آئیں, کار کی نمبر پلیٹ کی تصویریں آئیں, خاتون کا نام میڈیا چینلز نے, اس کے اسکرین شاٹ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, نام لکھا چینلز نے باقاعدہ طور پر, اس کے اسکرین شاٹس وغیرہ لگا, یہ سب کچھ کیا. اب نون لیگ والے آصف کرمانی صاحب کے خلاف یہاں یہ چیز لے کر آ گئے. اس چیز کا ان کا ایک ذاتی معاملہ ہو سکتا ہے, صحیح غلط کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ بڑی پرابلم میں ہے, آصف کرمانی کے اس انٹرویو کے بعد بڑی پرابلم میں ہے. تو یا تو یہ آصف کرمانی صاحب کو جماعت سے نکالنے کا ایک کاغذ تھما دیں گے یا یہ بالکل خاموشی اختیار کر لیں گے اس معاملے پر. آصف کرمانی کے خلاف مہم تو چلے گی لیکن بالکل خاموشی اختیار کر لیں گے کہ اگر ہم کچھ کریں گے تو پھر مزید گندے ہوں گے. دو ایکسٹریمز اس کی سچویشن ہو سکتی ہیں. تو بہرحال انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آصف کرمانی جو ہیں وہ اس بنگش سم تھنگ گیسٹ ہاؤس میں چلے گئے. کوشش تو انہوں نے یہ کی تھی کہ پنجاب ہاؤس میں بکنگ کرائیں, لیکن پنجاب ہاؤس جو ہے وہ ہاؤس فل تھا, وہاں جگہ نہیں تھی. اور یہ ہو گیا تھا, میاں نواز شریف نے دیکھا کہ جب آصف کرمانی ایسا آدمی ہے تو میاں نواز شریف نے اس سے دوری اختیار کر لی تھی. یہ باتیں کی جا رہی ہیں. یہ باتیں کرنے والے 2017 جولائی کی باتیں کرنے والے یہ بتائیں نا کہ ابھی میاں نواز شریف جب 19 نومبر 2019 کو چلے گئے تھے لندن, تو دسمبر میں جو پہلی شخصیت میاں نواز شریف سے پہلی شخصیت جا کے ملی تھی وہ کون تھا؟ وہ آصف کرمانی تھے. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب سے مزید ملاقاتیں ہوئیں, پھر وہ پارٹی کے اہم ترین اجلاسوں میں بیٹھ رہے تھے, سینیٹر تھے, جنرل باجوہ کو ووٹ دینے والے لوگوں میں شامل تھے. یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو یہ جو آج مہم چلا رہے ہیں نون لیگ والے کہ میاں نواز شریف کو تب سے نفرت تھی, جھوٹ بول رہے ہیں. یہ آسان ترین پکڑ دیں اس جھوٹ کا, لیکن بے وقوفوں کی طرح جھوٹ بول رہے ہیں, پاگل, بالکل
پونگے قسم کے لوگ ہیں، یہ اس لیے اس طرح کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوسری بات بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے چل رہی ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بڑے پرو نون لیگی لوگ جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بشرا بی بی کا رابطہ ہے ایک ایسی شخصیت سے جو عمران خان صاحب جب برسر اقتدار تھے تو وہ عمران خان کے بہت قریب تھی، بہت طاقتور تھی، اور اب وہ شخصیت جو ہے وہ اتنی طاقتور نہیں ہے، اس طرح کا اس کا معاملہ نہیں ہے اس شخصیت کا۔ تو اب وہ شخصیت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہیں سے سپورٹ کروا رہی ہے اور مشورے دے رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو کچھ کر رہی ہے وہ اس شخصیت کے کہنے پر کر رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے ان صحافیوں کی جانب سے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہے وہ اشارہ کس جانب کر رہے ہیں، آپ کو مجھ کو اندازہ ہے جنرل فیض کی بات کر رہے ہیں کہ جنرل فیض کہیں سے مدد بھی فراہم کروا رہے ہیں۔ جنرل فیض بشرا بی بی سے انڈائریکٹلی رابطے میں ہیں، یعنی جنرل فیض کسی سے رابطے میں آتے ہیں، اس کے بعد وہ رابطہ کرنے والی شخصیت بشرا بی بی تک پیغام پہنچاتی ہے، اور وہ پیغام بشرا بی بی صاحبہ جب عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو پہنچاتی ہیں، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو دھڑلے سے سیاست اس وقت کر رہے ہیں، جس طرح سے اگریسو سیاست کر رہے ہیں، اس اگریسو سیاست کے پیچھے ان پرو نون لیگی صحافیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ شخصیت موجود ہے، یعنی جنرل فیض جو ہیں وہ یہ تمام کام کروا رہے ہیں۔ یہ اب بھی ان لوگوں کا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کے حق میں ایک تو یہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے، یعنی یہ عمی دعویٰ ہے۔ دوسرا، اس دعوے میں اگر کوئی سچائی ہے، ظاہر ہے کہ ہو بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے، تو پھر ہمارے ہاں جو میڈیا نے بار بار کیا ایک ایک چھوٹی چھوٹی آڈیو لے کر آنا، سامنے لا کے رکھنا اور رکھنے کے بعد اس کو تن کے رکھ دینا، یہ ہماری میڈیا نے کیا نا، اڑا کے رکھ دینا، تو یہ کام اب بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ کام نہیں ہو رہا اور جنرل فیض فرض کر لیجئے کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر یہ کتنا بڑا احمقانہ الزام لگا رہے ہیں کہ ایک جیل میں موجود خاتون، ایک جیل میں موجود مرد، اور ایک جماعت جو اس حالات میں، ان حالات میں موجود ہے، ملک کی ایک کشیدہ صورتحال میں اس کا اپنا ایک کردار ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ اتنی آسانی سے رابطے بھی کر رہے ہیں، فون بھی کر رہے ہیں، ان تک پیغام رسانی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ تو یہ جو صحافی دعوے کر رہے ہیں، یہ اس ملک میں، اس ملک کی ایجنسیز پہ تفتیش، تحقیق اور فائر والنگ کرنے والوں پہ کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں روک پا رہے اور سب کچھ اتنی آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دلچسپ ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر۔ یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں، یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی، بحریہ ٹاؤن کراچی، اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ، اللہ رب العزت کا کام۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے، اللہ کے لیے انصار کون ہے، یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے، یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں۔ آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت عالیشان ہے، اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں۔ اس کے بارے میں بتائیں، یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب، یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں۔ یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں، 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے، ٹھیک، تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا۔ تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب، ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں، یہ جنگل ہے، یہ منگل ہی بنے ہیں۔ ٹھیک، تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے، آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے، اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے۔ تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو، اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے۔ تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے۔ تو ہم سے جتنے 6 منزلیں ہوں گی، 6 سٹوریز، ٹھیک جی، تو ہم سے جتنا ہو سکتے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں، تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں، جن اللہ نے نوازا، جن کو اللہ نے نوازا ہے۔ تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے، جی
اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی. کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے. تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں. اچھا، اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے، کتنا لگ چکا ہے، کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہیں. اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اور مجھے بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے. 44,000 فٹ پر ہے. ٹھیک. اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک، یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے. 9 ایکڑ پر. پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے. ٹھیک. تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں. تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں. بالکل. تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. دعا کریں گے. میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. السلام علیکم.